नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 15 जो आज हमने शुरू करनी है, ठीक है। आयत नंबर कैसे जी? हाँ, 15 नंबर आयत है। या अहलल किताबी क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख़्फ़ूना मिनल किताबी व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। या अहल किताबी, अहल किताब कौन है? पहले एक मिनट में देखूँ, लिखें पहले हम इसको। या किसके लिए आता है? हरूफ निदा, पुकारने के लिए। या ऐसे होता है, देखें ऐसे, और उसके ऊपर अलिफ के ऊपर भी ज़बर है, ठीक है। या अहलिल, या ए, अहल वाले, वाले किस चीज़ वाले? अल किताब। जब अल आता है, मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है, अल जब आता है तो किसी ख़ास चीज़ के लिए आता है। ख़ास किताब, किताबें तो बहुत है ना दुनिया में, लेकिन ख़ास किताब जो अहले किताब, अहले किताब, अहले किताब हम कहेंगे किताब वालों, किताब वाले, वाले भी कह सकते हैं, वालों। किंतु कहा जा रहा है, दोनों को पुकारा जा रहा है इस वक्त। ये ख़ास तावील ख़ास में यहूद और नसारा, नसारा कौन जी? ईसाई। यहूद और नसारा को पुकारा जा रहा है, ए अहले किताब। मदीना में, मक्का में, यानी मक्का और मदीना कह लें, अरब कह रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह आयत उतरी है, ठीक है। ए अहले किताब, क़द यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। यकीनन, यकीनन, जाकुम, जीम, अगर हम इसे देखें तो जीम, इस पर अलिफ लगा लें, हमज़ा और या, जिया, जाई भी कहते हैं, जिया जिसे कहते हैं ना, जिसके की रूटेड का मतलब कहता है आ जाना, आना या आ जाना। तो इसमें से क्या है? हरूफ इल्लत कौन से हैं? अलिफ वाव या हरूफ इल्लत है। तो कौन सा इसमें देखिए हमें नज़र कौन सा आ रहा है? या भी है, अलिफ भी है ना। तो इसमें क्या है जी? जीम और अलिफ आ गया, देखें, और उसके साथ क्या आ गया? हमज़ा भी आ गई है। अलिफ इस्तेमाल नहीं तो हमज़ा ही होती है उसके साथ, ठीक है। तो या इसमें से गिर गया है, तो क्या हुआ है? या इसमें से गिर गया। और अगर हम इसको देखें, यहाँ पे ये रूट वर्ड था, इसका मतलब ये यकीनन वो आ गया, वो आ गया। जब आगे लिखेंगे तो पास खुद ब खुद हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। पास, कुम, तुम्हारे, वो आ गया पास तुम्हारे, ठीक है। कौन आ गया? रसूलुना, रसूल ना हमारा। देखिए रसूल है, ना से जुड़ेगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, रसूल ना हमारा। ए अहले किताब, यकीनन वो आ गया पास तुम्हारे, रसूल हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। वो क्या कर रहे हैं? आए हैं तो युबय्यिन, या वो के लिए, बा या नुन बैन रूट वर्ड है, ठीक है। बा भी आना था, यहाँ पे एक बा का बनाते हैं। या वो के लिए मज़ारे हैं, बा या नुन बैन रूट वर्ड है, और उस पर क्या आ रहा है जी? शद आ रहे हैं आगे ऊपर। और जब शद आते तो वर्ड चेंज होता है। बैन से बनता है बयान, बयान करना, किसी को बयान कर देना, खोल के बताना। वो खोल कर बताता है, वो खोल कर बताता है भी कह सकते हैं, वो बयान करता है, वो बयान करता है भी कह सकते हैं, ठीक है। वो खोल कर बताता है, वो बयान करता है, क्या? किसके लिए? लकुम, लावास्ते, कुम तुम्हारे, लावास्ते कुम तुम्हारे। किसे? ये जो ला की ज़मीर है किसकी तरफ जा रही है? किसको कहा जा रहा है? यहूद व नसारा को। वो बयान करता है वास्ते तुम्हारे, क्या बयान करता है? कसीरन, काफ सारा कसर कहते हैं ज़्यादा को, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक
اور آ رہی ہے یا کثیرن، بہت سی، بہت سی، بہت زیادہ بھی کہہ سکتے، بہت سی یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا بہت سی؟ باتیں کہہ لیں، یہاں پہ احکامات کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ بہت سی باتیں، بہت سے احکامات، من سے ما جو، مما، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا من پلس ما جب ملتا ہے تو مما میں نون حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ من سے ما جو، اس میں سے جو تخفون، تا تم، خا فا یا خفی روٹ ورڈ، اس کو یہاں سے مٹائیں تو دیکھیں خفی سے کیا بنتا ہے؟ خفیہ، خفیہ مطلب چھپانا، ٹھیک ہے؟ چھپانا. اور اس میں کیا آ رہا ہے؟ کنتم رہ گیا، او سوری، اس میں سے جو کنتم، کن ہو تم، اس میں سے جو ہو تم، یا ہو تم بھی کہہ سکتے ہیں، تھے تم بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ تھے بھی آ سکتا ہے. اس وقت کیا ہے؟ اللہ کے وسلم کی موجودگی میں جو قصہ ہوا تھا ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور تھے تو بہت سے چھپاتے تھے. آپ دیکھیں کہ قرآن نے ہمیں بتایا حضرت یوسف علیہ السلام والا قصہ انہوں نے بہت چھپا کر رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تورات مل جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا، وہ سب باتیں قرآن نے اوپن کی، بتائیں. یہ سبت والا واقعہ چھپایا کرتے تھے، وہ ایسی ساری باتیں تھے بھی، ہو کیسے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. پہلے ہم سے ذرا تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھ آنے لگے. بہت سی باتیں، احکامات، اس میں سے جو ہو تم یا تھے تم کیا کرتے تھے؟ تخفونہ. میں سے پہلے مٹا لوں، اسے ذرا اچھی طرح سے مٹایا جائے. تا تم، خا فا یا خفی روٹ ورڈ. خفی سے کیا بنتا ہے؟ خفیہ. خفیہ کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، خفیہ کرنا، چھپانا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا ہے؟ الف واو یا حروف علت. علت کیا ہوتے ہیں؟ ایسے علت بیمار کو بھی کہتے ہیں، کمزور، بیمار، ایسے حروف جو روٹ ورڈ میں سے گر جاتے ہیں. تو یہاں سے کیا ہے جی؟ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ یا گر گیا ہے، ٹھیک ہے؟ گر ہی گیا ہے، اور واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے. تخفونہ، تم خفیہ رکھتے تھے، تم چھپاتے تھے، ٹھیک ہے؟ سبت والے واقعے میں جو ان کی شکلیں بندر خنزیر بنا دی گئیں، خنزیر ان کی بنا دی گئی، ان کی بندر کی شکلیں بنا دی گئیں، تو یہ باتیں چھپایا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا نہیں کرتے تھے. ایسی بہت سی باتیں انہوں نے چھپا لی ہوئی تھیں. یہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے تھے، اور اپنی گناہ، اپنی غلط باتیں سب چھپا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تھے. اور احکامات میں سی ویسی بہت سی باتوں سے تم چھپایا کرتے تھے. من سے، کس میں سے چھپاتے تھے؟ من سے الکتابی، کتاب میں سے. کتاب میں سے کہاں سے؟ من سے. کتاب کون سی جی؟ کتاب لکھیں گے تورات میں سے. جو تمہاری کتاب تورات ہے اس میں سے تم کیا کرتے تھے؟ بہت سے احکامات کو چھپا لیا کرتے تھے. کیسے چھپا لیا کرتے تھے؟ ہم سب جانتے ہیں رجم کی آیات. آپ کو پتہ ہے کہ جو رجم کی آیات ہے نا، رجم کہتے ہیں پتھر مارنا، پتھر مار کے مارنا. کس کی سزا ہے یہ سزا ہے زنا کی. اور زنا کی سزا ہمارے قرآن میں موجود، یعنی آیات اتری تھی مگر کیا ہے؟ منسوخ کر دی گئیں. اور یہ رجم کی معاملہ کیا ہوا تھا؟ 2 دفعہ یہ معاملہ ہوا. رجم والا معاملہ ایسے کہ تورات میں بھی یہی حکم تھا، تورات کا یہی حکم تھا. اور مدینہ میں جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب فیصلے کیا کرتے تھے تو ہوا یہ کہ ایک یہودی عورت جو کہ بہت بڑے خاندان سے تھی، یہودی عورت اور ان کا مرد، انہوں نے جب زنا کیا تو انہوں نے یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا
کہ تمہاری کتاب میں کیا فیصلہ لکھا ہے، تمہاری تورات میں کیا فیصلہ لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ گدھے پہ بٹھا، منہ کالا کر دینا، گدھے پہ بٹھانا اور اس کی انسلٹ کرنا، بس یہ لکھا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بلایا؟ عبداللہ بن سلام کو، ٹھیک ہے جی، عبداللہ بن سلام، جو کہ اللہ کے کے آنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ بھی کون تھے؟ ایک باقاعدہ وہ تھے، عالم تھے، عالم کے بیٹے تھے۔ انہیں جب بلایا، انہوں نے کہا کہ انہیں کہ یہ تورات لے کر آئے ہیں، اپنی کتاب لے کر آئے۔ جب یہ تورات لے کر آئے تو جب جہاں پہ رجم کی آیات تھیں اس سے آگے پڑھ رہے تھے، ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، ان پر ہاتھ رکھ لیا، تو الگ ہم تو خود نہیں پڑھ سکتے تھے نا، تو عبداللہ بن سلام نے کہا ان سے کہ ہاتھ ہٹائیں، اور پھر جب پڑھا تو وہاں رجم کی آیات موجود تھیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا کا انہیں حکم دیا اور ان کی کتاب کے مطابق سزا دی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مسلمان ہماری کتاب میں بھی سورۃ نور میں، اور اس میں باقاعدہ جو آتی ہے شادی شدہ زانی، اس میں ذرا فرق ہوتا ہے نا، لیکن مطلب یہ ہماری کتاب میں بھی آئی تھیں آیات، مگر اس وقت ہماری کتاب میں نہیں، ہم تورات والی سزا کو، لیکن مطلب یہ کہ یہود اس وقت کیا کر رہے تھے؟ احکامات کو چینج کر رہے تھے۔ تو یہاں پھر یہ آیات آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ بہت سی باتیں جو تم چھپاتے ہو، بہت سے احکامات جو اپنی کتاب میں سے چھپاتے ہو، اور وہ کیا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں، اور یا وہ الگ کی صفات بیان کی گئی ہیں، یہ ان کے لیے عین فا وا اور فروٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اسی طرح سے آئے گا، دیکھیں عین آ جائے گا، اس کو ہم یہاں سے اگر مٹائیں، دیکھیں یہاں سے آف، ٹھیک ہے، بہت ہی گندا آف ہو گیا، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں مٹا کر، یا عین فا وا آف، تو اف کا مطلب معاف کرنا ہوتا ہے، کل بھی ہم نے لکھا تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، واو الف، جب الف آتا ہے نا اس میں واو کے ساتھ الف، تو یہ واحد کے لیے آتا ہے، یہ جمع کے لیے، کیونکہ یہ روٹ ورڈ کے اندر ہے، واو گرا نہیں ہے، تو یہ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے کہ میرا رسول آیا ہے، اس کو مانو، دیکھو وہ کیوں میں نے بھیجا ہے، وہ جو بہت سی باتیں تم نے بدل دی ہیں اپنی کتاب میں سے، وہ انہیں یعنی تم چھپاتے ہو، وہ انہیں بتا رہا ہے، اور وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے کس سے؟ ان سے، کثیرتن، پھر آ رہا ہے کثیرہ، دوبارہ آ رہا ہے، دیکھیں کثر زیادہ کو کہتے ہیں، لیکن جب یا آتا ہے تو کثیرت، کثیر بہت سی، اب یہاں پہ بہت سی کیا آئے گا؟ بہت سی باتیں، بہت سی تمہاری کرتوت۔ جو 3 قبیلے جو کہ مدینے میں موجود تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بہت برے کام کیے، بہت سی باتیں، ایسی غلط باتیں، ایسے کام جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں معاف کر دو، تو یہی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ وہ معاف کر دیتا ہے، ان کثیر، بہت سی تمہاری باتیں، بہت سی تمہاری کرتوتیں وہ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قد یقیناً، قد یقیناً، پھر دوبارہ آ رہا ہے وہی جی ہم نے لکھا تھا، جا حمزہ کیا گر گیا؟ چھوٹی یا گر گئی اس میں سے، ٹھیک ہے، الف واو یا حروف علت ہوتا ہے، یا گر گیا ہے، وہ آ گیا، وہ آ گیا، پاس ہم خود لکھیں گے اپنے پاس سے، ٹھیک ہے، یہ خود لکھنا پڑے گا ہمیں، پاس کم تمہارے، وہ آ گیا پاس تمہارے، ٹھیک ہے، کس سے؟ من اللہ، من سے، اللہ، اللہ سے، ٹھیک ہے، اللہ ایسے لکھیں گے، اس طرح آئے گا، اللہ سے، وہ آ گیا پاس تمہارے، اللہ سے، کیا آ گیا پاس تمہارے؟ نور، نور، اب یہ نور کسے کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے آیا ہے نور، نور۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ ذرا بڑی وہ ہے، کنٹروورسی سی ہے، تو بس سمپل میں نور یہاں تو پہلے لکھوں گی، نور۔ نور کسے کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو نور جو ہے قرآن کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں بھی کہا قرآن کو نور، آگے بھی جا کے نور، اور تو نور ہی پہلے ہم یہاں سے قرآن کو ہی سمجھیں گے، ٹھیک ہے، نور
اللہ تعالیٰ سے نور سب سے پہلے کہاں نور آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اور دل میں وہ نور اتارا گیا، ٹھیک ہے، قرآن ان کے دل میں اتارا گیا. تو پھر ڈیفینیٹ سی بات ہے جس کے اندر نور ہے تو خود بھی نور ہی ہے. اور لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ نور، کیونکہ عیسائیوں نے یہ بات کی، ابھی آگے عیسائیوں کی بات آنے والی ہے. عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نور ہے اور اللہ کا نور ہے تو اللہ ہی بنا دیا. تو اس میں یہاں ہمیں تھوڑا سا سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے. یقیناً وہ آ گیا پاس تمہارے اللہ سے نور، اور کیا ہے؟ وہاں اور کتاب. اب اس مٹائیں گے. قرآن آئی ہیں، آیات آئی ہیں، احکامات آئی ہیں نور میں سے، اور کتابن ایک کتاب، ٹھیک ہے، کتابن ایک کتاب، ایک کتاب کیسی؟ مبین، میم والی، مبین. نور اترا ہے وحی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ٹھیک ہے. کس میں سے اترا ہے؟ اس کتاب میں سے. کتاب ہم کتاب کہتے ہیں، کتاب کہتے ہیں لکھا ہوا. یہ جو لکھا ہوا ہے کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں، وہاں کتاب ہے. ہمارے پاس آئی، ہم نے بعد میں اسے کمپائل کیا ہے. لیکن الگ زمانے کے اندر تو کیا تھا؟ اس طرح سے سامنے بک ایز اے بک نہیں تھی، ٹھیک ہے. میم والی. اور بیانن بھائی بیان کرنے والی. بیان کرنے والی کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیان کرنے والی کتاب جو بیان کرتی ہے، جو اسے ہم کیا کہیں گے؟ روشن، روشن کتاب، واضح کتاب، جو کیا بیان کرتی ہے، جو کیا واضح کرتی ہے؟ اللہ ایک ہے، بس اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ کو تو سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بنا نہیں. اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ہاں، جو اس نے رسول اور نبی بھیجے ہیں وہ سب بشر ہیں، یہ خاص طور پر بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، تو اس کو لے کے اگر ہم با محاورہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرمایا کہ اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہے. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 16، آیت نمبر 16 آ رہی ہے. یہدی، اسی کے ساتھ اٹیچ ہے ابھی یہ آیت، یا وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی ضمیر مضارع میں جا رہا ہے کہ وہ ہا دا یا ہدی، یہی روٹ ورڈ ہے پورا کا پورا. وہ ہدایت دیتا ہے، وہ جو نبی ہیں آئے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہدایت دیتا ہے. کس چیز کی دیتا ہے؟ کس چیز سے؟ بازر بھی ساتھ ہی، اس کے ساتھ ہی کی زمین سے جاری ہے، اس کے قرآن کی طرف، اس نور کی طرف، اس نور کے ساتھ، ٹھیک ہے. ساتھ اس کے، اللہ کے، اللہ سے، ٹھیک ہے. اللہ سے ہم کہیں گے اس کو، اللہ سے، ساتھ اس کے اللہ سے. من، جو، اب یہاں سے بات بدل جائے گی، کیا ہے؟ من اتبار ہے نا، جو بھی، سنگولر پرسن، ٹھیک ہے. بالکل سنگولر پرسن کی بات ہو رہی ہے، جو بھی کوئی. اس کو ذرا دوبارہ صاف کریں اچھی طرح سے. ہاں جی، دیکھیں من اتبار ہے، ساتھ اس سے جوڑ کر آ رہا ہے. دیکھیں یہ روٹڈ پورا کا پورا وہ ہے، تابع اتباع کرنا. اتباع کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. جو، اب یہ جو کون ہے؟ ہر سنگولر پرسن جو قرآن کو پکڑے، جو اسلام لے آئے، اور جو قرآن کو پکڑے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے، جو اللہ کی گواہی دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے، اس کی اتباع کرے. جو بھی اتباع کرے وہ پیروی کرے، پیچھے پیچھے چلے. اتباع تو لکھا ہوا ہے نا، اس لیے میں نے اس کو نہیں لکھا. جو وہ اتباع کرے، وہ پیروی کرے اور پیچھے چلے، جو بھی کوئی. رضوانہ ہو، ہاں جی، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ ہمارے اردو کا ورڈ ہے، اس کو کوئی مشکل کام ہی نہیں. رضو ہی روٹ ورڈ ہے اور اس سے راضی بنتا ہے. رضوانہ ہوں،
رضا پر اس کی، ٹھیک ہے، رضا کہہ لیں، رضامندی پر یا رضا پر، ہو اس کی، ٹھیک ہے، جو بھی وہ پیروی کرے وہ چلے رضا پر اس کی، اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ سبل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، سبل کہتے ہیں جمع، راستے، راستوں کی جمع، راستوں کی. السلام، سلام کیا ہے؟ السلام سلامتی، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا جو سلامتی کے راستوں کی وہ ہدایت دیتا ہے. جو بھی چلے رضا پر اس کی، اللہ کی رضا پر، اس کے رسول کی رضا پر، تو وہ کیا دیتا ہے؟ راستوں کی سلامتی. تو اسے ہدایت جو پہلے آئی ملکی نا، وہ ہدایت دیتا ہے راستوں کی سلامتی کی، جو بھی پیروی کرے اس کی. وہ جو پہلا پارٹ تھا یہدی، وہ یہاں لگے گا، ٹھیک ہے. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، اسی طرح سے جسے پڑھا جاتا ہے، وہ یہاں پہلے لگے گا کہ وہ ہدایت دیتا ہے، جو ہے وہ بعد میں آ جائے گا. جو بھی اس نے اس کی رضا کے پیچھے چلے وہ اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے. اس طرح سے جملہ بنے گا، ٹھیک ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وہاں اور یا وہ خارجم، خرج اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، خرج اللہ تعالیٰ بھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. اور یا وہ کے لیے، وہ خارجم خرج اٹھوڑ ہے، وہ نکالنا سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نکالتا ہے، نکالتا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں. وہ نکالتا ہے ہم ان کو، کس سے؟ من سے، الظلماتی، ظلم واحد اور ظلماتی جمع. کیسے پتہ چلتا ہے؟ میم پہ کھڑا زبر اسٹریٹ تھا، جمع کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. من سے، ظلماتی، اندھیروں میں سے، اندھیروں سے ہدایت دیتا ہے سلامتی کے راستوں کی، اور نکالتا ہے اندھیروں میں سے کس کو؟ جو اس کی اتباع کرے. جو اس کی اتباع کرے، جو اس کے پیچھے پیچھے چلے، وہ اس کو، ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے. اور کس طرف نکالتا ہے؟ الی طرف النوری، نور کے طرف، نور کے. نور کیا ہے جی؟ نور اللہ پر ایمان لانا، سب سے بڑی بات نور یہ ہے. جو اللہ کو پہچانے، اللہ کی طرف ایمان لے، یہ سب سے بڑا نور ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف، کس کی اجازت سے؟ باذنی، بازر بھی ساتھ، الف کے نیچے حمزہ، زان ازن روٹ ہے نا. تو حمزہ کیا ہوا ہے؟ زیر بن گیا ہے، الف اس طرح جڑ گیا ہے، اور باذنی ساتھ اذن اجازت سے. اجازت کیا ہوتا ہے؟ حکم. ساتھ اجازت، ساتھ حکم، کس کے؟ ہی اس کے، ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اللہ کے حکم سے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بِإِذْنِ کیوں کہا؟ آپ دیکھیں سورۃ آل عمران میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پتلا بناتا ہوں مٹی کا اور اس میں پھونکتا ہوں، تو وہ اللہ کے بِإِذْنِ اللہ، ساتھ حکم سے اللہ کے. اور جب بھی کوئی ان کے معجزے کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، ساتھ حکم سے اس کے. تو جو بھی رسول، جو بھی نبی، بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب بِإِذْنِ ہی، ساتھ اذن سے اس کے. اگر ہم اس ہی کو نکال دینا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہو جاتا ہے جو عیسائیوں نے کیا. تو یہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بات یہاں کرنی چاہیے. جو یہ بہت یہاں پہ باتیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ بار بار کیوں آتا ہے؟ ساتھ اجازت سے، اللہ کی اجازت سے سب کام ہو رہا ہے. تمہاری چائے پڑی، آ کے پی لو. کس سے؟ اپنے ابو سے پوچھو، میں کام کروں سے. اور یہدی، یا وہ، ہا دا، ہا دال، یا ہدی. اب یہاں پہ یا ان شارٹ میں ہو گیا. اور یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہدی ہدایت، اور وہ ہدایت دیتا ہے.
پورا لکھیں گے دیتا ہے. کس کو؟ ہم ان کو کس چیز کی؟ الا طرف صراطی راستے کے. یہ کہاں پر آتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں ڈیلی ہم پڑھتے ہیں نا. طرف راستے کے مستقیم بالکل سیدھا. قیم کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قوم، کھڑا ہونا، سیدھا ہونا بالکل. تو مستقیم سیدھا. پہلے کیا ہدایت دیتا ہے؟ پہلے آیا ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے شروع میں آیا ہے سیدھے راستوں کی، اور جو ان کی اتباع کرے انہیں وہ سیدھے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور اندھیروں سے نکال کے نور میں لے کر آتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے طرف سیدھے راستے کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ بتا رہے، لیکن کس سے؟ بِإِذْنِهِ، ساتھ اجازت سے اس کی. محاورہ سنیں، جس کے ساتھ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے، جس کے ساتھ کی طرف کے نور کو کہا جا رہا ہے، اس نور کے ساتھ جس کے ساتھ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، انہیں اللہ کے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. لقد کفر. اب یہاں پہ سیدھی ڈائریکٹ بات کس کی ہونے لگی؟ آیت نمبر 17 آ رہی ہے، عیسائیوں کی بات. سیدھی عیسائیوں کی بات جو ان دو آیات میں ہمیں سمجھایا گیا نا، وہی یہاں پہ عیسائیوں کی بات سمجھائی جا رہی ہے. لا البتہ قد یقیناً، البتہ یقیناً، البتہ یقیناً کفارہ کفر. یہ میں بار بار بتا چکی ہوں، کفارہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات چھپا رہے تھے یہ لوگ. جو کوئی چھپاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، تو وہ کافر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یقیناً کفر کیا کس نے؟ الذین، وہ جو پوائنٹ کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جو، ان لوگوں نے جو. ٹھیک ہے، جمع میں لوگوں آ جائے گا نا. قالو، کہا، والف جمع کے لیے. انہوں نے کہا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، یا انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انا، بے شک، یعنی یہ بھی کہہ دیا انا، بے شک، اللہ، بے شک اللہ، ہوا وہ، ضمیر ہے، کس طرف اشارہ جا رہا ہے ہوا کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. وہ المسیح، مسیح ابن مریم، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، یہی کہ یہ پورا کا پورا آ جائے گا. عیسیٰ ابن مریم کہہ سکتے ہیں، عیسیٰ بیٹا مریم کا. وہ کون ہے؟ وہ عیسیٰ ہے جو بیٹا ہے مریم کا. بے شک اللہ، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. کفر کیا جنہوں نے یہ کہا. ٹھیک ہے، کفر کیا انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. استغفر اللہ. قل، تو کہہ دے. اب کیا آ رہا ہے؟ قل، اللہ کے رسول وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. قل، تو کہہ دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ پس منجو، پس جو، نہیں جو نہیں، کون آئے گا یہاں پہ؟ کون، کیونکہ انہیں سوال کیا جا رہا ہے. پس تو کہہ دے، پس کون؟ یا وہ میم لام کاف مالک. مالک کیا ہوتا ہے؟ مالک کو مالک بھی لکھ سکتے ہیں، اور مالک کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا یہ اختیار رکھتا ہے. تو یہاں پہ اختیار آئے گا. کون؟ وہ اختیار رکھتا ہے. کون مالک ہے؟ کون وہ اختیار رکھتا ہے. ٹھیک ہے، کون ہے جو وہ اختیار رکھتا ہے؟ من سے، اللہ سے. اللہ سے کون ہے جو اللہ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بخشوانے کا، معاف کروانے کا. یعنی انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے،
کا بیٹا بلکہ اللہ ہی کہہ دیا. تو آپ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر بار بار کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے, کسی کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہی جواب میں کیا آ رہا ہے, تو انہیں کہہ دے بس کون ہے جو اختیار رکھتا ہے اللہ سے, کس چیز کا؟ شیئن کچھ بھی, شیئن کچھ بھی. شیء واحد کے لیے آتا ہے, جمع کے لیے کچھ بھی, کسی بھی چیز کا, کچھ بھی یا کسی بھی چیز کا, کسی بھی معاملے کا. شیئن کسی کے لیے آتا ہے, چیز کے لیے آتا ہے, معاملے کے لیے آتا ہے, کسی حکم کے لیے, کسی معاملے کے لیے. کسی معاملے میں کون ہے جس کے پاس اختیار ہے؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ آ رہا ہے. آگے دیکھیں جی, آگے پھر ان اگر, ان اگر, ارادہ, ارادہ, ہم ارادہ میں آگے ہاں لگاتے ہیں, عربی میں ہاں نہیں ہے, بہت آسان سے سمجھیں. روٹ ورڈ ہے, واؤ کیا ہے, الف میں چینج ہو گیا, الف واؤ یا حرف علت ہے, آپس میں الف میں چینج ہو گیا, ارادہ بن گیا. ہمارے اردو کا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ ارادہ کرے, ارادہ کرے, یا پھر ہم کیا کہتے ہیں, اگر وہ چاہے, اگر وہ چاہے, دونوں لکھا. ارادہ کرنا چاہنا ہوتا ہے, وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. اگر وہ چاہے, ان یہ کہ, ان یہ کہ, بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. ان یہ کہ, یا وہ, ہا لام کاف ہلاک روٹ ورڈ ہے, ہلاک کا, وہ ہلاک کر دے. ہلاک کر دینا, موت دے دینا, وہ ہلاک کر دے, وہ موت دے, وہ ہلاک کر دے. کس کو؟ المسیح ابن مریم. دیکھیں وہی المسیح آ رہا ہے, مسیح ابن مریم, پورا کا پورا دوبارہ ویسے ہی آ رہا ہے. عیسیٰ بیٹا مریم کا, جس کو تم اللہ نعوذ باللہ بنا رہے ہو. تو سوچو نا کہ اگر اللہ چاہے کہ وہ ان کو ہلاک کر دے, ٹھیک ہے, یا وہاں اور امہ, ماں کو اس کی, ہوا نہیں, امہ, اور ماں کو اس کی, دونوں کو, یعنی دونوں کے لیے کہہ دیا کہ کون ہے جو کوئی اختیار رکھتا ہے کہ وہ منع کرے. کون ہے وہ اختیار رکھتا ہے کسی چیز کا اس معاملے میں؟ دیکھیں نا, موت کے سامنے ہر کوئی بے بس ہے, پیغمبر, رسول, ہر کسی کو اللہ نے بے بس رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص بات یہاں پہ کی ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو, یہ بہت بڑا کفر ہے کہنا اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اللہ کہہ دیا, تو پھر ان کو موت کیوں آئی؟ ٹھیک ہے, کیوں اٹھا لیا؟ ان کی ماں حضرت مریم کی ڈیتھ تو ان کے سامنے ہوئی ہوگی نا, تو ان کی ماں کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو اور ماں کو اس کی, وہاں اور من جو, وہاں اور من جو, جو کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, فی بیچ, الارضی, زمین میں, زمین میں. اب اگلا اشارہ کس طرف ہے کہ نعوذ باللہ جو تم کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہے, تو روک سکتے ہیں کہ جو زمین میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو, ان کو بھی نہ ہلاک کرے, نہ ختم کرے, جو کچھ بھی زمین میں ہے, ٹھیک ہے. جمیعاً, جمیعاً کہہ کے جیم میم عین جمع ہوتا ہے, جیم میم عین جمع, تو جمیعاً سارا کا سارا, ہر چیز, سب کچھ آپ کہہ دیں. اگر سارا کا سارا زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس سب کو ہلاک کر دے, کون ہے جو روک سکتا ہے؟ کوئی ہے جو روک سکتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے یہ ان کے لیے جو اللہ کے سوا کسی پر بھی کوئی تکیہ رکھتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو امید رکھتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کی شفاعت کا اعلان کرتے پھرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ خود ان کو جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو, جتنے پیر بزرگ جتنے بھی ہیں, کوئی رسول, کوئی پیغمبر, آپ دیکھیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کہہ دی, اور جو کچھ سب زمین میں ہے وہ تمہیں نہیں بچا سکتے. زمین میں ہر چیز, کہیں کسی چیز کو کوئی, سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. تو بڑے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بتا دیا کہ تم جو کر رہے ہو وہ سب غلط ہے, ٹھیک ہے. وہاں اور دیکھیں بار بار قرآن میں آتا ہے للہ, لام زیر لی, واسطے,
اللہ ہی اللہ کے بار بار آتا ہے، اور واسطے اللہ ہی کے، جب اس طرح آتا ہے نا اللہ ہی کے لیے، کیا ہے؟ میم لام کاف مالک، اللہ مالک مطلب اختیار، اختیار ہر طرح کا اختیار، اور واسطے اللہ ہی کے اختیار ہے کس چیز کا؟ کس چیز میں؟ السماواتی، آسمانوں میں، آسمان ایک نہیں، ساتوں کے ساتوں آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، کسی اور کا اختیار ہی نہیں ہے، کوئی اور کچھ کر سکتا ہی نہیں ہے نا، تو پھر اور زمین میں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہو؟ یہی پیغام قرآن کا ہے، قرآن کا ایک زبردست پیغام، جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اللہ کی پہچان کرواتا ہے نا، اللہ کی پہچان تو کرواتا ہے، اللہ کو تو سب پہچانتے ہیں، کافر بھی جب تکلیف میں آتے ہیں تو آسمان والا کہتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، مگر قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، بس اللہ کی وحدانیت اس کو مانو، وحدانیت اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے قرآن اور اللہ کے آئے ہیں کہ پوری دنیا پر اختیار جو ہے، ہر چیز پر اختیار جو ہے، زمین آسمان پر کل کائنات پہ اختیار اللہ کا ہے، اس کو ایک مانو۔ تو یہاں سے یہی بتایا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وہاں اور ماں جو، اب دیکھیں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے، وہاں اور ماں جو، بینہما، بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، ہم ان کے ہوتے ہیں، ہما الف آ گیا، تسنیہ آ گیا، ان دونوں کے، کن دونوں کے؟ ان دونوں کے، زمین اور آسمانوں کے، ٹھیک ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کون ہے؟ میں اور آپ، میں اور آپ، اور پھر ساری دنیا کے ساتھ تمام رسول، پیغمبر، سارے کے سارے کون ہے؟ بینہما، درمیان، تو اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو باہر نکال دیتے ہیں، ہم اس میں نہیں ہیں، زمین اور آسمان کے کا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اپنی اس کو آسانی الفاظ میں آپ کو بتاؤں کیا کہتے ہیں؟ کہ انسان ایسا فیصلہ ساز ہے، ایسا فیصلے کرنے والا اور اتنے بڑے بڑے منصوبے بنانے والا، اپنی موت کو آرام سے کسی الماری میں بند کر کے کسی جگہ پہ رکھ دیتا ہے نا، اپنے اکاؤنٹس کی طرح، اپنی چیزوں، اپنی اثاثوں کی طرح اس موت کو بھی رکھ دیتا ہے، بھول جاتا ہے، بینہما، اور یہ ہے وہ حقیقت، اصل حقیقت جس کا اختیار اللہ تعالیٰ فرما ہے، تمہارے پیدا ہونے کا اختیار، تمہاری موت کا اختیار، یہیں پر یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ بنا کر بیٹھ گئے، نعوذ باللہ، ان کی والدہ کو، ان کی حضرت مریم کو، تو پھر ان کی موت کا اختیار تو اللہ کے پاس، تو پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جھنجھوڑ کے بتا دیا کہ تم سب کا اختیار بینہما، درمیان اس کے، تم نکال کر اپنے آپ کو بیٹھ جاتے ہو، لیکن درمیان تم بھی ہو، یہ تم مانتے ہو۔ جب آپ دیکھیں پورا قرآن پڑھیں نا، مکی صورتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کون ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا، یہ کہہ دیں گے اللہ۔ کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کہہ دیں گے اللہ۔ کون ہے؟ اللہ کہیں گے، لیکن پھر وہی بات اپنی موت کے لیے سائڈ پر سوچیں گے بھی نہیں کہ ہم کیا کرتے، پھر اس کا سوال بھی ہوگا، اس بات کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے، خود اپنے لیے بھی یاد رکھو اور رسولوں کے لیے بھی یاد رکھو، انہیں بشر رہنے دو، انہیں میں نے بھیجا ہے، وہ بشر ہیں، یہ خاص طور پہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ یا وہ خا لام قاف، خلق، پیدا کرنا ہے نا، وہ پیدا کرتا ہے، پہلے موت کا ذکر اللہ نے کر دیا، ہلاک کرنے کا ذکر، اور اب پیدا کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو زندگی اور موت اسی کے اختیار میں، الحی قیوم وہ ہے نا، کیا ہے؟ وہ پیدا کرتا ہے، ماں جو، یا وہ، شاہ، شین الف ہمزہ شاہ، چاہتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے،
ٹھیک ہے، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. بغیر ماں بغیر باپ کے کر سکتا ہے پیدا. وہ پیدا کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقت یہاں پہ عیسائیوں کو خاص طور پہ اہل کتاب کو اور پھر ہمیں بھی سمجھا دی گئی ہے. واللہ اور اللہ اللہ اور اللہ اعلیٰ اوپر کلی ہر ایک شعین چیز کے. اب یہ شعین جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہیں شعین چیز، یہ کون سی چیز ہے؟ کائنات تو پوری ہے ہی ہے نا. تو اس کائنات کے اندر جو بینہما کا ہے نا، ہم اور آپ، یہ شعین ہم اور آپ ہیں. ہماری تقدیر ہے، ہماری زندگی موت ہے، اور صرف اللہ ہی ہے. علی کل شعین قدیر. اور یہاں پہ قدیر اگر دیکھیں، یہاں پر ضرور دیکھیں روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف دال رام قدر. قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندازہ. اس سے بنتی مقدار. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس کائنات کو بنانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے تو ہماری زندگی موت کے فیصلے اسی وقت ہو گئے. زندگی موت کے فیصلے ہو گئے. اس زندگی میں کیا کیا ہونا ہے، ہماری تقدیر. ٹھیک ہے، اسی سے قدر سے بنتا ہے، اندازے کے مطابق سب. اور ایسا اندازہ کرنے والا ایسا ہے نا وہ قدیر، تبھی الگ میں نام قدیر آتا ہے. زبردست اندازے والا، اور ایسا اندازہ کہ ٹائم پہ اس بندے نے پیدا ہونا ہے اور ٹائم پہ اس نے مرنا ہے. ایسا زبردست اندازہ ہے. تو ہر چیز کیا ہے؟ ہم اس چیز میں ہماری زندگی موت، ہماری زندگی کے اندر آنے والے واقعات، ہر چیز پر وہ کیا ہے؟ قدیر. خوب اندازے والا رب، خوب قدرت والا، قوت والا کہہ لیں، قدرت والا کہہ لیں، قادر کہہ لیں. ٹھیک ہے، اندازہ زبردست اندازے والا رب. ہر چیز پر وہ زبردست قدرت رکھتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اور انہیں زندہ اٹھا لینے پر قدرت رکھتا ہے، واپس بھیجنے میں قدرت رکھتا ہے. ہمیں ہر بات ماننی پڑے گی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب بڑا قادر ہے، بہت قدرت والا ہے. ہمیں پہچان دی جا رہی ہے رب کی. ٹھیک ہے، تو با محاورہ سنیں. بلا شبہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے، عیسیٰ ابن مریم ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے. تو کہہ دے پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے؟ اگر وہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو زمین میں سب لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے، تو اللہ ہی ہے. اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے. وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پر خوب اچھی طرح سے قادر ہے. ٹھیک ہے. وقالت الیہود، اگلی آیت نمبر 18. اور قالتی، یہ ہم سورۃ بقرہ میں بھی لکھ کر آئے تھے. قالتی، تا کے نیچے زیر کیوں آئے ہیں؟ مؤنث کی پہچان. کیوں؟ قالتی کہا. ہم کیا کہیں گے اس میں؟ اور کہا. کس نے؟ الیہود، یہود نے، یہودیوں نے کہہ دیں. ٹھیک ہے، یہود نے. یہود کیا ہے جی؟ قوم کیا ہوتی ہے ہمارے اردو میں بھی ہوتی ہے، اس لیے تا کے نیچے زیر آئے. قالت الیہود، یہود کہا یہود نے، اور النصارى، نصارہ نے. انہی کی بات ہو رہی ہے نا. اور عیسائیوں نے کہا، یہود نے اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ ابن کہتے ہیں بیٹے کو. ٹھیک ہے، ابن بیٹا، روٹڈ اس کا بنی ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے سورۃ بقرہ کے اندر. ٹھیک ہے، ہاں نحنو پہلے آئے گا، سوری. نحنو ہم، ابن ویسے بیٹے کو کہتے ہیں. نحنو ہم ابن اللہ، ابن بیٹے ہیں. دیکھیں
بیٹے. اب یہ کیا ہے یہاں سے بلکہ سارا ہی مٹانا پڑے گا. آگے واو حمزہ استطار دیکھیں. ابنو بیٹے ہیں جمع آئے گا نا, بیٹے ہیں. اللہ اللہ کے, استغفر اللہ, ہم بیٹے ہیں اللہ کے. ان دونوں نے کیا کہا کہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے. وا اور کیا ہیں, آگے دیکھتے ہیں اس کو. الف زبر آ جو آ رہا ہے نا, سب سے زیادہ, ٹھیک ہے, بہت زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ, سب سے زیادہ یا بہت زیادہ. ہا با ہب کسی کہتے ہیں محبت کا روٹ ورڈ ہے نا, ویسے دانی کو کہتے ہیں لیکن محبت کا روٹ ورڈ ہے. تو کیا ہے, ہا اور با پہ شد آ گئی ہے. احباؤ, وہ الف جمع کے لیے آ رہا ہے, الف کے کیا ہوا ہے, ہم کے لیے آ رہا ہے نا, وہ جمع کے لیے آ رہا ہے. وہ اور وہ سب سے زیادہ, احباہو ہو اللہ کی طرف جا رہے ہیں, سب سے زیادہ محبوب ہیں, محبوب ہیں, وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں. ہوں اس کو, اللہ تعالیٰ کو, ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ پیارے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کہا یہود نے اور نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور سب سے زیادہ پیارے ہیں اس کو, بہت زیادہ محبوب ہیں, بہت زیادہ محبوب ہیں, بہت سب سے زیادہ پیارے ہیں. سب سے زیادہ اس کو پیارے کو لگا لیں, محبوب اس کو لگا لیں, ٹھیک ہے. پیارے ہونا یا محبوب ہونا, اللہ کو بڑے محبوب ہیں. یہ ان کا اپنا کہنا تھا. قل, اب کیا آ رہا ہے, قل جواب آ رہا ہے. قل تو کہہ دے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں. فعل امر ہے واحد مذکر کو, تو کہہ دے. فا پس, اگر اتنے تم محبوب ہو, لما کیوں, فلما پس کیوں, فلما پس کیوں, یا وہ عین زابا عذب عذاب دیتا ہے, ذات شداری ہے, کیوں وہ عذاب دیتا ہے بھی آ سکتا ہے, دے گا بھی آگے, ٹھیک ہے. عذاب دیتا ہے, نہیں پکنے دو, گلنے دو. وہ عذاب دیتا ہے تم کو, کیوں وہ عذاب دیتا ہے تم کو, ٹھیک ہے. پھر وہی بات کہ انہوں نے چھپایا ہوا ہے سب کچھ. یہ تو سب ساری دنیا کے سامنے بہت اچھے اور بیبے بنے ہوئے تھے, خاص طور پہ مدینہ میں آنے کے بعد ان کا بڑا ٹیکا تھا. یہ کہتے تھے ہم تو اہل کتاب ہیں, اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ہم علم والے ہیں, اور ہمیں تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, ہم تو بڑے اچھے ہیں. انہوں نے اپنی ساری باتیں چھپائی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایک بات ان کی نکالی. کتنے گناہ ان کے بتائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں, ہم پیچھے سورۃ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں. انہوں نے اصحاب سبت والا واقعہ بتایا, اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بتایا, اور پھر ان کا یہ بتایا کہ اللہ کے حکموں کو چینج کرتے ہی کتاب کو چینج کر دیتے تھے. اور بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے 3 صورتوں میں جو باقاعدہ سورۃ بقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ نساء میں بتائیں. ابھی بھی انہی کی بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ آخری صورت ہے سورۃ مائدہ میں ان کے ساتھ. تو یہ بڑے بنے ہوئے تھے اور سب کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں, ہم اس طرح. تو وہیں اللہ تعالیٰ ان کی کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب کی. عذاب ان کے کیا ہوا تھا, ہم انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل پڑھیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہوا ان کی تاریخ کا. تاریخ میں ان کو کیا ہوا تھا, جب نصر بخت نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سختی والا معاملہ کیا. نصر بخت نے حملہ کیا تھا, ان کو مار پیٹ کے غلام بنا کر لے گیا تھا, بڑی بری ان کی حالت کر دی تھی, ہیکل سلمانی گرا دیا تھا اور بہت برا شر کیا تھا. اس کے بعد دوبارہ ان کی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو انہوں نے اپنی تورات وغیرہ پکڑی, سب کچھ ہوا, ٹھیک ہوا, پھر دوبارہ پھر رومن ٹائٹنز نے ان کو مارا, رومن ٹائٹنز کے ساتھ ان کی بری حالت کی. اور 1 دفعہ 2 دفعہ پھر اب ان کو اب کیا وقت دیا تھا انہیں, اب انہیں آخر میں مدینہ یہ لوگ پہنچے تھے کس کے انتظار میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں. لیکن تب بھی یہاں پر بھی آ کے انہوں نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا.
یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ اتنی ایسی باتیں کرتے ہیں تو پچھلا یاد کرو، انہیں خاص طور پہ انہیں کہا جا رہا ہے یاد کرو نا پیچھے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا، تم نے کیا 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 اور کیا کیا ہوا، اور سب کچھ یہاں کھولا جا رہا ہے، بتایا گیا ہے، آگے پیچھے بہت سی کھولی ہیں ان کی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر خاص طور پہ انہیں وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر اتنے ہی تم پیارے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، کیوں دیتا ہے تمہارے بازید بھی ساتھ زال نون با زمب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا جمع آ رہا ہے، ذنوب، زم کہتے ہیں گناہ کو، 7 گناہوں کے، کم تمہارے، 7 گناہوں کے تمہارے. پھر کیوں وہ عذاب دیتا ہے 7 گناہوں کے تمہارے گناہوں کا عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ انتم، ان ہو تم، بلکہ ہو تم، بشر کیا جی؟ آدمی، آدم، انسان. تم بشر ہو، تم آدمی ہو، تم انسان ہو، بس یہی ہوگا. جیسے باقی لوگ ہیں ویسے تم ہو. اسی طرح انبیاء کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے، اس طرح ہی انہوں نے اپنے ساتھ کیا تھا کہ ہم ایسے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں اگر دیکھا جائے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو وارن کیا جا رہا ہے. امت مسلمہ آج کیا کہتی ہے؟ امت مسلمہ کہتی ہے کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اللہ کے وسلم کے، ٹھیک ہے. ہاں بالکل ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہیں ہے. مگر تب بھی آپ جب حضرت فاطمہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اے فاطمہ، اے صفیہ، حضرت ان کی جو پھپھو تھیں، اور ہر ایک کا نام لے کر کہا کہ میں دنیا میں تو تمہارے کام آ سکتا ہوں، آخرت میں نہیں، ٹھیک ہے، آخرت میں نہیں. اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے. تو پھر امت مسلمہ کون سے کھاتے میں جا رہی ہے، اور نہ نماز پڑھتی ہے، نہ قرآن پڑھتی ہے، نہ قرآن پہ عمل کرتی ہیں، اور اپنے آپ کو بہت اپنی دین میں نئی اختراعیں نکال کے، بدعتیں نکال کے وہ سمپل کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے، آخرت میں بچا لیں گے. ہم محبوب نبی کی محبوب امت ہے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. بالکل انہی کی طرح ہم نے بھی یہ سب باتیں بنائی ہوئی ہیں. تمہیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں ناراض ہو رہے ہیں، اور ہوا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کہاں انہیں جا رہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا، بلکہ ہو تم بشر، من سے من جو، یہ کیا ہے، من اور من، یہ دونوں مل گئے ہیں آپس میں، یہ من ہے، یہ من ہے. من سے من جو، ان میں سے جو، ایسے لفظ بنے گا، ٹھیک ہے. من، ان میں سے جو، یا جن کو خلق اس نے پیدا کیا، باقی انسان جیسے ویسے تم ہو. یس، اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ بل انتم بشر ممن خلق، ان میں سے ہو جن میں سے جیسے میں نے باقی کو پیدا کیا، انہی میں سے ہو تم، ٹھیک ہے. ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے، عام لوگ کی طرح ہو. یا وہ غین فارا غفر، وہ بخش دیتا ہے، وہ مغفرت کر دیتا ہے، وہ بخش دیتا ہے، وہ ڈھانپ لیتا ہے، ٹھیک ہے. لمن، لامز لی واسطے، من جو. آپ کو پتہ ہے کہ یہود کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اجڑ گوار عربیوں میں، جو کہ صحرا میں رہتے ہیں، جن کو کبھی کی کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں، ان پر نبی کیسے آ سکتا ہے، ان میں نبی کیسے آ سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ان کو تو وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح سمجھتے تھے، ویسے ابھی بھی آج بھی ہی سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وارن کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، جو اس کی جناب میں اس کی رضا لے کے اس کی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو وہ بخش دیتا ہے واسطے جو، یا جس کو، با محاورہ جس کو، یا وہ شاء چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے. جلدی میں کبھی کبھی میرے دندانے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جس کو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَيُعَذِّبُ، اور یا وہ
عین زبا عذب، اور وہ عذاب دیتا ہے. من جس کو یا جو، ویسے اس کا جو تھا لیکن با محاورہ جس کو، یا وہ شاء وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو وہ چاہتا ہے. کیوں یہ والی بات کیوں آتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے بذات الصدور. بذات الصدور ہم نے پڑھا تھا نا، سینوں کے رازوں سے وہ واقف ہے. وہ جانتا ہے تمہارے سینوں میں کیا ہے، اسے سب پتہ ہے. کس کے سینے میں کبر ہے، کس کے سینے میں حسد ہے، کس کے سینے میں گناہ ہے، کس کے سینے میں تھوڑی سی تڑپ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ اللہ کو مانے اور اس طرف چلا جائے. وہ جانتا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ کون کس حساب میں، کون سے گناہ میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے. اور پھر دوبارہ کیا رہا ہے، للہ، واسطے اللہ ہی کے ہیں، اور واسطے اللہ ہی کے ہیں. کیا؟ السماواتی، اب ہم یہ لکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں، ملک درمیان سے رہ گیا، میں کیا ہو گیا، ملک مطلب بادشاہی، ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں. بادشاہی بھی کہہ سکتے ہیں، اور بادشاہی کیا ہوتی ہے، اختیار بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اختیار کس کا، السماواتی آسمانوں کا. اور آپ کو قرآن میں بار بار لکھنے کی بھی ایسے ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ ایرو لگا دے کریں. جب آپ 2 سے 3 پارے لکھ لیتے ہیں تو السماواتی والارض کا تو آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہے، اور زمین کا. ٹھیک ہے، آسمان جمع ہے، زمین واحد. اور واسطے اللہ کے بادشاہی ہے، اختیار ہے آسمانوں کی اور زمین کی. اور ماں جو دوبارہ آ رہا ہے، جو بینہما، بینا درمیان، ہما ان دونوں کے. کن دونوں کے؟ زمین آسمان کے، ان دونوں کے. اگین اینڈ اگین کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. تم اپنی طرف سے اختیار بنا کے کسی کا نہیں بیٹھو گے. اختیار اللہ، کل کا کل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے زمین اور آسمانوں میں. اور الیہ، الی طرف ہی اسی کے، اور طرف ہی اسی کے، ہی کی زمین اللہ تعالیٰ، اسی کی طرف، اللہ ہی کی طرف کیا ہونا ہے، المصیر. یہ مصیر میں نے آپ کو پہلے بھی لکھوایا تھا. یہ ورڈ سواد کے ساتھ آتا ہے. سواد یا سویر اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. ویسے سر چٹائی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم آپ کو اس میں بتائیں گے پلٹ کر آنا، لوٹ کر آنے کی جگہ. ٹھیک ہے، پلٹنے کی جگہ، پلٹ کر آنے کی جگہ بھی کہتے ہیں، لوٹ کر آنے کی جگہ بھی کہتے ہیں، یا پھر کیا کہتے ہیں، ٹھکانہ. ٹھکانہ با محاورہ ٹھکانہ بھی ہوتا ہے. طرف اسی کے لوٹ کر جانا ہے، پلٹ کر آنا ہے، ٹھکانہ ہے. ہر ایک چیز نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب ہیں. تو کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کیا ہے. وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك